हिंदुओं में एक रस्म थी सती। अगर किसी हिंदू औरत का खामद मर जाता तो खामद के साथ उस बेवा को भी ज़िंदा जला दिया जाता। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती की रस्म पर पाबंदी लगा दी। दूसरी तरफ गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने बहादुर शाह जफ़र को धमकी दी कि लाल किला छोड़ दो। अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने धमकी दी कि बहादुर शाह जफ़र के बेटों को अपने नाम के साथ बादशाह लिखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ फ़ौजियों ने बगावत की और जंग का ऐलान किया, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपने फ़ौजियों की तादाद सिर्फ 23,000 थी। विलियम डब्ल्यू हंटर, जो कि एक सिविल सर्वेंट था उस वक़्त, वो लिखता है कि मुसलमान कूली गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर बुलाने वाला, स्याही भरने वाला और पेनों की मरम्मत करने वाले से ज़्यादा नौकरी की तवक्को नहीं कर सकते थे। इनमें से पहली डिमांड ये थी कि मुसलमानों को अलहदा वोट का हक़ दिया जाए। दूसरी डिमांड ये थी कि अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दी जाए। और तीसरी डिमांड ये थी कि मुसलमानों को वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नुमाइंदगी दी जाए। यहाँ पर एंट्री होती है, जिनके कहने से चली थी भारत में आज़ादी की आंधी, फिर क्यों कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जी हाँ, जहाँ पर हिंदुओं की माता गाय है, वहाँ पर हिंदुओं का बापू गांधी जी हैं। और ये मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता, बल्कि वो खुद कहते हैं। दोनों जमातों ने मिलकर एक मुतफ़िका कमेटी बनाई, जिसने तारीख़ में पहली और आखिरी दफ़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोज़ल मुतफ़िका तौर पर पेश किया। इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से याद किया जाता है। और 1924 में तुर्की की नेशनल असम्बली ने खिलाफत के निज़ाम को ख़त्म कर दिया। खिलाफत मूवमेंट के दौरान एक और मूवमेंट शुरू हुई, जिसे हिजरत मूवमेंट कहते हैं। हिजरत मूवमेंट को जमीयत उलमाए हिंद ने मुतारफ़ करवाया और इसका ये नारा था कि अगर कोई देश इस्लाम के लिए महफूज नहीं है तो वहाँ के मुसलमानों के पास दो ऑप्शंस हैं, जहाद या हिजरत। अस्सलाम वालेकुम। ज़ाती तजर्बा एक ज़रिया है इल्म हासिल करने का, जबकि दो और ज़रिए हैं कुरान मजीद की रूह से इल्म हासिल करने के। एक कुदरत और दूसरा तारीख़। तारीख़ दर हकीकत किसी भी कौम का आईना होती है, जिसमें वो कौम अपनी खूबियाँ और ख़ामियाँ बखूबी देख सकती है। तारीख़ दोस्त और दुश्मन में फ़र्क बताती है। तारीख़ उन करदारों के रुख से पर्दा उठाती है जो किसी भी कौम के अरूजो ज़वाल का बायस बनते हैं। तारीख़ इंसान के सोचने को नए ज़ाविये मुहैया करती है। तारीख़ अंदाज़े फ़िक्र को निखारती है। और मुख्तसर ये कि तारीख़ इंसान को बादशाही के गुर सिखाती है। आज हम तारीख़ के पन्नों से पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने की कहानी जानेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से एक तरफ अफरंगियों को, दूसरी तरफ हिंदुओं को और तीसरी तरफ अपने ही कुछ मुसलमानों को शिकस्त फाश देकर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। 1857 में अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ने की दो वजूहात थी, एक मजहबी और दूसरी माशी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ मशर्ती कवानीन नाफज किए, जिनको हिंदुओं ने समझा कि ये बराह रास्त हमारे मज़हब और रवायात में मुदाखलत है। हिंदुओं में एक रस्म थी सती। अगर किसी हिंदू औरत का खामद मर जाता तो खामद के साथ उस बेवा को भी ज़िंदा जला दिया जाता। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती की रस्म पर पाबंदी लगा दी। हिंदुओं ने समझा कि ये हमारी रवायात में बराह रास्त मुदाखलत कर रहे हैं। दूसरी तरफ गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने बहादुर शाह जफ़र को धमकी दी कि लाल किला छोड़ दो। अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने धमकी दी कि बहादुर शाह जफ़र के बेटों को अपने नाम के साथ बादशाह लिखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। माशी तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्री मार्केट के तौर पर कुछ असूल मुतारफ़ करवाए, जिससे किसानों को ये लगा कि वो जागीरदारों और पैसे वालों के ग़ुलाम बन गए हैं। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जागीरदारों पर एक नया असूल थोप दिया। वो असूल ये था कि अगर किसी जागीरदार की अपनी हकीकी औलाद ना हो तो उसकी सारी जायदाद की वारस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। 1848 से 1854 तक
برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس اصول کے تحت 1 درجن سے زیادہ راجاؤں کی سرزمین پر اپنا قبضہ جما لیا، لیکن جنگ کا باقاعدہ آغاز سپاہیوں نے کیا۔ برٹش نے سپاہیوں کو استعمال کرنے کے لیے انفیلڈ رائفل دی تھی۔ اس میں جو کارتوس استعمال ہوتے تھے اس میں گائے اور سور کی چربی کی گریس لگی ہوتی تھی، اور ان کارتوسوں کو استعمال کرنے سے پہلے سپاہیوں کو پہلے بائٹ کرنا پڑتا تھا اور پھر کارتوس استعمال کرتے تھے۔ سور مسلمانوں میں حرام تھے اور گائے ہندوؤں میں بہت مقدس تھی۔ اپریل 1857 میں دلی کے قریب ایک ملٹری پوسٹ پر 85 سپاہیوں نے ان کارتوسوں کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان سپاہیوں کا کورٹ مارشل کیا اور ان کو سزا سنا دی۔ سزا دینے کے بعد ان سپاہیوں کو مزید ذلیل کرنے کے لیے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے 4000 سپاہیوں کے سامنے ان کی وردی اتاری اور ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیں، جس سے تمام سپاہی بادزن ہوئے اور تمام سپاہیوں نے مل کر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا۔ تمام سپاہی دلی پہنچے اور جا کے بہادر شاہ ظفر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بہادر شاہ ظفر نے شروع میں ہچکچاہٹ کی، لیکن بعد میں مسلمانوں اور ہندوؤں کو متحد ہونے کی دعوت دی۔ جب برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف فوجیوں نے بغاوت کی اور جنگ کا اعلان کیا، تب برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس اپنے فوجیوں کی تعداد صرف 23,000 تھی۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر قبضہ جمانے کے لیے مزید فوج بلوائی۔ انڈین فوجیوں نے شروع میں بڑے مار کے سر انجام دیے، بہار، ہریانہ اور مدھیہ پردیش پر قبضہ جما لیا، لیکن بالآخر وسائل اور ہتھیاروں کی کمی کی وجہ سے انڈین فوج ہار گئی اور برٹش دلی پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہو گئے۔ جب برٹش دلی میں داخل ہوئے تو انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر قتل و غارت کی۔ وہ سپاہی جنہوں نے جنگ کا آغاز کیا تھا ان کو توپ کے آگے رکھ کر اڑا دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں قید کر دیا گیا اور بہادر شاہ ظفر کے شہزادوں کے سر کاٹ کر بہادر شاہ ظفر کو پیش کیے گئے۔ وقت کی ستم ظریفی دیکھیے، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی 150 سال تک مغل شہزادوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر کھڑی رہی۔ جن شہزادوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے تھے، آج وقت نے پلٹا کھایا اور ان شہزادوں کی گردنیں اتار دی گئی۔ کیا کسی نے خوب کہا تھا، میری جگنی دے دھاگے 4، فرنگی نہیں کسے دا یار، اس نو کھچ کے نیزہ مار، او پیر میرا جگنی کہن دیے، او یار میرا جگنی کہن دیے۔ بہادر شاہ ظفر نے 1862 میں رنگون قید میں ہی وفات پائی۔ جنگ میں ناکامی تو سارے ہندوستان کو ہوئی تھی، لیکن جو خمیازہ مسلمان قوم نے بھگتا وہ کسی دوسری قوم نے نہیں بھگتا۔ برٹش اس بغاوت کا ذمہ وار صرف اور صرف مسلمانوں کو سمجھتے تھے، اور آئندہ اس طرح کی بغاوت سے بچنے کے لیے برٹش نے مسلمانوں کو تمام حکومتی عہدوں سے باہر کر دیا۔ حتیٰ کہ گورنمنٹ جابز جو آتی تھی ان پر بھی یہ مینشن کیا جاتا تھا کہ مسلمان اس جاب کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں۔ برٹش نے ہر وہ حربہ استعمال کیا جس سے مسلمانوں کو پیچھے دھکیلا جا سکے۔ برٹش نے نظام تعلیم انگلش میں متعارف کروایا، اور اس نظام تعلیم میں عربی، فارسی اور مذہبی تعلیم شامل نہیں تھی۔ انگلش کو آفیشل لینگویج ڈکلیئر کر دیا گیا۔ پرشین لینگویج کو ہٹا کر انگلش کو آفیشل لینگویج ڈکلیئر کر دیا گیا۔ وہ مسلمان جو عربی اور فارسی میں پڑھے لکھے تھے ایک دم سے جاہل کے درجے میں آ گئے۔ مسلمان اس نظام تعلیم سے پیچھے ہٹ گئے، جس سے مسلمانوں کے روزگار کے مواقع مزید بند ہو گئے۔ ولیم ڈبلیو ہنٹر جو کہ ایک سول سرونٹ تھا اس وقت، وہ لکھتا ہے کہ مسلمان کولی گورنمنٹ آفسز کے باہر بلانے والا، سیاہی بھرنے والا اور پینوں کی مرمت کرنے والے سے زیادہ نوکری کی توقع نہیں کر سکتے تھے، جبکہ دوسری طرف ہندو تھے جنہوں نے جدید نظام تعلیم سے اپنے آپ کو جوڑ لیا اور اہم حکومتی عہدوں پر فائز ہو گئے۔ ایک مثال دیکھیے، 3155 ہندوز کے مقابلے میں صرف 57 مسلمان تھے جن کے پاس گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹس کی ڈگری تھی۔ 600 طلبہ کلکتہ، مدراس اور بمبے کی یونیورسٹی سے گریجویٹس کی ڈگری لے کر نکلے، جن میں سے صرف 19 مسلمان تھے۔ اس کڑے وقت میں مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے
سر سید احمد خان نے بہت سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز متعارف کروائے، جن میں سے سب سے اہم محمدن اینگلو اورینٹل کالج تھا، یعنی MAO کالج، جو 1875 میں علی گڑھ میں بنایا گیا۔ یہاں مسلمانوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی۔ انڈین مڈل کلاس کا پڑھا لکھا طبقہ کئی وجوہات کی بنا پر برٹش سے ناراض تھا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ انڈین سول سروس ایگزامینیشن کی عمر برٹش نے کم کر دی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ افغانستان کے ساتھ جنگ کے تمام اخراجات انڈین کی جیبوں سے ادا کیے جا رہے تھے۔ برٹش کو یہ خوف پڑ گیا کہ کہیں یہ پڑھا لکھا طبقہ عام عوام کو ورغلا کر 1857 جیسی بغاوت پر نہ ابھار دے۔ اس لیے 1885 میں الان اوکٹیوین ہیومے نے وائسرائے اور کئی اہم عہدیداروں سے مشورہ کر کے آل انڈیا نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھ دی۔ اس کا مقصد انڈین کو قانونی جدوجہد میں شامل کرنا تھا۔ 1885 سے 1905 تک ہندوؤں نے اپنے مذہب کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف تحریکوں کا آغاز کیا، جس میں شدی اور سنگھٹن تحریکیں قابل ذکر ہیں۔ شدی کا مقصد پسماندہ مسلمانوں کو طاقت کے زور پر ہندو مذہب میں داخل کرنا، اور وہ ہندو جو عیسائیت یا اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ ہندو مذہب میں داخل کرنا، اور سنگھٹن کا مقصد ہندوؤں کو جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑنا تھا۔ اس کے علاوہ ایک آریہ سماج موومنٹ تھی۔ اس موومنٹ نے گائے کی حفاظت کے لیے مختلف سوسائٹیز قائم کر رکھی تھی۔ یونائٹڈ پروونسز میں گائے کو ذبح کرنے پر فسادات شروع ہو گئے۔ 1893 میں برٹش مجسٹریٹ نے یہ حکم نافذ کیا کہ اگر مسلمان گائے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے رجسٹر کروائیں۔ اسی بات پر انڈیا میں مختلف مقامات پر دنگے شروع ہو گئے۔ ایک اور تحریک تھی جس نے یہ سٹانس لیا ہوا تھا کہ مسلمان باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کا انڈیا سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا مطلب واضح تھا کہ اگر مسلمان انڈیا کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں، لیکن اگر یہ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو ان کو ہندوؤں کی ماتا گائے ماتا کو قبول کرنا ہوگا۔ ہندوؤں کی یہ موومنٹس غیر سیاسی تھی، لیکن سیاسی فکر کو ابھارنے اور متحد کرنے میں ان تحریکوں کا بہت بڑا کردار تھا۔ 1905 میں بنگال کی تقسیم کر دی گئی۔ بنگال بہت بڑا صوبہ تھا۔ اس وقت کا بنگال آج کا بنگلہ دیش، انڈیا کا مغربی بنگال اور انڈین ریاست آسام کا کچھ حصہ شامل تھا۔ حکومتی نظام کو مؤثر طریقے سے سر انجام دینے کے لیے لارڈ کرزن نے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال۔ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، جبکہ مغربی بنگال میں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ مغربی بنگال سب سے پہلے برٹش کے زیر اثر آیا تھا، اس لیے انڈسٹریلائزڈ اور ڈیولپڈ تھا، جبکہ مشرقی بنگال پسماندہ تھا۔ مسلمانوں نے اس تقسیم کو خوشامد قرار دیا اور قبول کر لیا، جبکہ ہندوؤں نے اس تقسیم کو ڈیولش پالیسی کہا اور کہا کہ یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے، تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ ہندوؤں نے اس تقسیم کو بلیک ڈے قرار دیا، اور مسلمانوں کے لیے یہ تقسیم سیاسی اور معاشی دونوں لحاظ سے فائدہ مند تھی۔ سیاسی لحاظ سے اس قدر فائدہ مند تھی کہ مسلمان ممبرز الیکٹ ہو کر اسمبلیوں میں آئیں گے، اور معاشی لحاظ سے اس لیے فائدہ مند تھی کہ اس صوبے کو علیحدہ فنڈز ملیں گے اور لوگوں کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ 1 اکتوبر 1906 میں 35 مسلمانوں کا گروپ سر آغا خان کی سربراہی میں لارڈ منٹو سے شملہ میں ملا۔ اسے شملہ ڈیپوٹیشن بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے وائسرائے کے سامنے کچھ اپنی ڈیمانڈز رکھیں۔ ان میں سے پہلی ڈیمانڈ یہ تھی کہ مسلمانوں کو علیحدہ ووٹ کا حق دیا جائے۔ دوسری ڈیمانڈ یہ تھی کہ علی گڑھ میں مسلم یونیورسٹی بنا دی جائے، اور تیسری ڈیمانڈ یہ تھی کہ مسلمانوں کو وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل میں نمائندگی دی جائے۔ شملہ ڈیپوٹیشن کے 3 مہینے بعد ڈھاکہ میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھ دی گئی۔ مسلم لیگ کو بنانے کا آئیڈیا نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ، مولانا ظفر علی خان اور حکیم اجمل خان کا تھا۔ جماعت کا مقصد مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کرنا، مسلمانوں کا دوسری قوموں کے ساتھ تعاون کرنا اور برٹش کے ساتھ وفادار رہنا تھا، یعنی کہ برٹش کے نظام حکومت میں کسی قسم کی بغاوت نہ کرنا تھا۔
قائد اعظم نے 1893 سے 1896 کے درمیان انگلینڈ کے انسٹیٹیوشن لنکولن ان سے بار اطلاع کیا اور 1896 میں بیرسٹر بن کر واپس انڈیا آئے۔ 1906 میں قائد اعظم نے آل انڈیا نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ 1913 سے 1920 تک قائد اعظم محمد علی جناح کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے ممبرز رہے اور دونوں سے برابر عزت پائی۔ سروجنی نائیڈو نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ہندو مسلم یونائٹی کا ایمبیسڈر قرار دیا۔ 1911 میں ہندوؤں کے پریشر میں آ کر برٹش نے بنگال کی تقسیم کو منسوخ کر دیا۔ 1912 اور 1913 میں بلکان سٹیٹس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑنا شروع کر دیا، جس سے مسلمانوں کی حمایت سلطنت عثمانیہ کے مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ 1913 میں کانپور میں ایک مسجد شہید کر دی گئی۔ ان سب تبدیلیوں کے پیش نظر مسلم لیگ نے بھی اپنے مقاصد کو موڈیفائی کیا اور نئے طریقے سے میدان عمل میں آئی۔ مسلم لیگ نے سیلف گورنمنٹ کا نظریہ اپنایا اور اس کے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ جو پارٹی ہمارے نظریات کے ساتھ ملتی جلتی ہوگی ہم اس کے ساتھ اتحاد کر کے برٹش کے خلاف احتجاج کریں گے اور مل کر اپنا حق منوائیں گے۔ کانگریس 1906 سے سیلف گورنمنٹ کے نظریے پر تھی۔ مسلم لیگ اور کانگریس کا سیلف گورنمنٹ کا نظریہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا تھا اور اس وجہ سے یہ تاریخ میں پہلی اور آخری دفعہ متحد ہو گئے۔ اور یہاں پر انٹری ہوتی ہے، جن کے کہنے سے چلی تھی بھارت میں آزادی کی آندھی، پھر کیوں کہتے ہیں مجبوری کا نام مہاتما گاندھی؟ جی ہاں، جہاں پر ہندوؤں کی ماتا گائے ہے وہاں پر ہندوؤں کا باپو گاندھی جی ہیں، اور یہ میں گستاخی نہیں کر سکتا بلکہ وہ خود کہتے ہیں۔ گاندھی جی نے 1888 میں انگلینڈ سے بار اطلاع کیا اور 21 سال ساؤتھ افریقہ میں گزارے اور 1914 میں واپس آ کر آل انڈیا نیشنل کانگریس کو جوائن کر لیا۔ آنے والے وقتوں میں برٹش انڈیا میں کچھ کانسٹیٹیوشنل تبدیلی کرنے والا تھا۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کانگریس اور مسلم لیگ نے بمبئی میں علیحدہ علیحدہ اجلاس منعقد کیے اور اپنا اپنا پولیٹیکل ایجنڈا تیار کیا۔ دونوں جماعتوں نے مل کر ایک متفقہ کمیٹی بنائی جس نے تاریخ میں پہلی اور آخری دفعہ ایک کانسٹیٹیوشنل پرپوزل متفقہ طور پر پیش کیا۔ اس کو لکھنؤ پیکٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی بہت سی دفعات ہیں لیکن چند اہم دفعات یہ تھی کہ انڈیا میں سیلف گورنمنٹ ہوگی اور مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں دی جائے گی۔ یہ امپیریل لیجسلیٹو کونسل انڈیا کی ہائیسٹ لیجسلیٹو کونسل تھی۔ اس میں مسلمانوں کو 33% نمائندگی دی جائے گی اور مسلمانوں کو علیحدہ ووٹ کا حق دیا جائے گا۔ ایگزیکٹو کونسل کے آدھے ممبرز امپیریل لیجسلیٹو کونسل منتخب کرے گی۔ اقلیت کو اکثریت کے علاقے میں زیادہ نمائندگی دی جائے گی۔ یہ ایک فلیکسیبلٹی تھی جو مسلمان ہندوؤں کی طرف شو کر رہے تھے اور ہندو مسلمانوں کی طرف شو کر رہے تھے، یعنی جہاں پر مسلمانوں کی تعداد 25% ہے وہاں پر ان کو نمائندگی 26 یا 27% دی جائے گی، اور جہاں پر غیر مسلموں کی تعداد کم ہے وہاں پر نمائندگی ان کو زیادہ دی جائے گی۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ جرمنی ہارنا شروع ہوئی تو سلطنت عثمانیہ نے بھی اپنی زمین کھونا شروع کر دی۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے خلافت موومنٹ کا آغاز کیا۔ اس موومنٹ کا مقصد یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ کو باقی رکھا جائے، سلطنت عثمانیہ کی زمینی حدود کو باقی رکھا جائے اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کا کنٹرول غیر مسلموں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ 1906 سے 1909 تک پولیٹکس جو تھی وہ الائٹ لوگوں کی تھی، لیکن خلافت موومنٹ میں سٹریٹ لوگ یعنی عام لوگوں نے شرکت کی اور عام لوگوں نے پارٹیسپیشن خوب بڑھ چڑھ کر کی۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ مسلمان زمینی حدود سے بڑھ کر اسلام اور اسلام کے مقدس مقامات سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اسلام میں لوگوں کو جمع اور متحد کرنے کی طاقت موجود ہے۔ شاید مسلمان سلطنت عثمانیہ سے محبت اس وجہ سے بھی کرتے تھے کہ انہیں اسلام کی خلافت کی جھلک اس میں نظر آتی تھی۔ خلافت موومنٹ کے دوران مسلمان نثر نگار ہو یا شاعر ہو، دو موضوعات پر وہ بات بڑی کھل کر رہا تھا۔ ایک مسلمانوں کی تنزلی کی وجہ کیا ہے
اور دوسرا مسلمان اپنی ماضی کی شان و شوکت اور عظمت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ اقبال کا شکوہ پڑھ کر دیکھ لیں، بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یہودی بھی نصرانی بھی، پر تیرے نام پر تلوار اٹھائی کس نے؟ بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ تھے ہم ہی تیرے ایک مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی مداں سے اکھڑ جاتے تھے، تو سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تے کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تو ہی کہہ دے اکھاڑا در خیبر کس نے؟ شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے؟ توڑے مخلوق خدا بندوں کے پیکر کس نے؟ کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا پھر آتش کدہ ایران کو؟ کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے کبھی تمہیں ناکام پھرے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں بگا دیے گوڑے ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ اقبال نے اتنی سخت گفتگو شکوے میں کی اور اس کے بعد جواب شکوہ لکھا۔ پھر مسجد قرطبہ نظم آپ پڑھ کے دیکھ لیں، مسدس حالی پڑھ کر دیکھ لیں، اس وقت کے آرٹیکلز جو لکھے جا رہے تھے وہ پڑھ کے دیکھ لیں، ان سب میں یہی موضوعات ڈسکس ہو رہے تھے اور عام لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر شرکت کر رہے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران سازش کو روکنے اور بغاوت کو کچلنے کے لیے برٹش نے رولٹ ایکٹ پاس کیا۔ اس ایکٹ کے تحت کسی بھی شخص کو بغیر ٹرائل کے 2 سال تک جیل میں رکھا جا سکتا تھا۔ قائد اعظم لیجسلیٹو کونسل کے ممبر تھے، انہوں نے اس ایکٹ پر خوب تنقید کی اور اس ایکٹ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپنی کرسی سے استعفیٰ دے دیا۔ گاندھی جی اور کانگریس نے سوچا کہ اگر ہم رولٹ ایکٹ کی صرف قانونی طور پر مذمت کریں گے تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، اس لیے انہوں نے 6 اپریل کو ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ لوگوں نے اپنے کاروبار بند کر دیے اور روزہ رکھ کر اس لیجسلیشن کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروایا۔ پنجاب کے دوسرے حصوں میں بھی احتجاج جاری رہا۔ 10 اپریل کو برٹش نے کانگریس کے 2 رہنماؤں کو پکڑا اور نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا۔ 13 اپریل کو امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں لوگ اس ایکٹ کے خلاف جمع ہو گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ پبلک گیدرنگ پر پابندی ہے۔ جنرل ڈائر نے باغ بند کیا اور اسٹریٹ فائرنگ کا حکم جاری کر دیا، جس سے 400 کے قریب لوگ مارے گئے اور 1200 کے قریب لوگ زخمی ہو گئے۔ اس کو تاریخ میں جلیانوالہ باغ انسیڈنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسلم لیگ اور کانگریس نے مل کر نان کوآپریشن موومنٹ سٹارٹ کی۔ مسلم لیگ کے رہنما برٹش کی حمایت خلافت موومنٹ کے دوران چاہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے نان کوآپریشن موومنٹ کی حمایت کی، جبکہ گاندھی جی اور کانگریس نان کوآپریشن موومنٹ کی حمایت اس لیے کر رہے تھے کیونکہ وہ انڈیا میں سیلف گورنمنٹ چاہتے تھے، اور ساتھ ہی دونوں جماعتوں نے یہ عہد کیا کہ نان کوآپریشن موومنٹ تشدد اور مار پیٹ کا راستہ اختیار نہیں کرے گی، چاہے برٹش ان پر تشدد اور مار پیٹ ہی کیوں نہ کرے۔ نان کوآپریشن موومنٹ کا مطلب یہ تھا کہ ہم برٹش کو ٹیکسز نہیں دیں گے، ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے اور برٹش کی چیزیں نہیں خریدیں گے اور اپنی نوکریوں سے استعفیٰ دے دیں گے۔ ہندو مسلم اتحاد اور نان کوآپریشن موومنٹ 2 واقعات کی وجہ سے بالکل ختم ہو گئی۔ 1921 میں مالابار ڈسٹرکٹ میں خلافت موومنٹ کے دوران موپلا مسلمانوں پر کریک ڈاؤن کیا گیا اور یہ جھڑپیں بڑھتی موپلا مسلمانوں اور ہندو جاگیرداروں تک جا پہنچیں۔ برٹش اور موپلا مسلمانوں کے درمیان بھی کئی جھڑپیں ہوئیں، جس میں کئی برٹش مارے گئے اور 4000 موپلاز مارے گئے، ہزاروں زخمی ہوئے اور ہزاروں ہی اٹھا کر جیل میں ڈال دیے گئے۔ دوسرا واقعہ چورا چوری انسیڈنٹ تھا۔ 1 فروری 1922 میں نان کوآپریشن موومنٹ کے ایک گروہ نے بازار میں جا کر گوشت اور شراب کی قیمتیں کم کروانے کے لیے
لوگوں کو یہ چیزیں خریدنے سے منع کر دیا اور وجہ یہ بتائی کہ گاندھی جی کہتے ہیں کہ سبزی کھاؤ اور شراب سے بچو۔ پولیس نے اس کراؤڈ کو طاقت کے زور پر منتشر کر دیا۔ 4 فروری 1922 میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پولیس اسٹیشن کے گرد جمع ہو گئے اور تشدد کی وضاحت طلب کی اور بازار میں جانے سے لوگوں کو روک دیا۔ پولیس نے کراؤڈ کو منتشر کرنے کے لیے پہلے تو ہوا میں گولی چلائی اور پھر اسٹریٹ فائر کر کے 3 لوگوں کو مار دیا اور کئی زخمی ہو گئے، جس سے لوگوں کے جذبات مزید بڑھ کے اور انہوں نے پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی۔ 23 پولیس آفیسرز کو زندہ جلا دیا گیا اور جو ساز و سامان تھا پولیس اسٹیشن کا اس کو بھی توڑ پھوڑ دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد گرفتاریاں شروع ہوئیں اور 19 لوگوں کو سزائے موت ہو گئی۔ گاندھی جی نے نان کوآپریشن موومنٹ کا خاتمہ کر دیا۔ گاندھی جی خلافت موومنٹ کی آڑ میں مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنا چاہتے تھے، جبکہ مسلمان صرف اس کوشش میں تھے کہ ترکی کی خلافت بچ جائے۔ 1922 میں ترکی کے اتاتورک نے سلطان عبدالحمید، جو کہ سلطنت عثمانیہ کا آخری سلطان تھا، اس کی طاقت کو کم کر دیا اور 1924 میں ترکی کی نیشنل اسمبلی نے خلافت کے نظام کو ختم کر دیا۔ خلافت موومنٹ کے دوران ایک اور موومنٹ شروع ہوئی جسے ہجرت موومنٹ کہتے ہیں۔ ہجرت موومنٹ کو جمعیت علماء ہند نے متعارف کروایا اور اس کا یہ نعرہ تھا کہ اگر کوئی دیس اسلام کے لیے محفوظ نہیں ہے تو وہاں کے مسلمانوں کے پاس 2 آپشنز ہیں، جہاد یا ہجرت۔ 1925 میں مشہور مسلمانوں نے اس فتوے پر دستخط کر دیے، جس سے ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے اپنی زمینیں بیچیں، جائیدادیں بیچیں اور افغانستان کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ افغانستان کے بادشاہ نے شروع میں تو سارے مسلمانوں کو ویلکم کیا، لیکن افغانستان معاشی لحاظ سے اتنا مضبوط ملک نہیں تھا۔ اس وجہ سے جب لوگوں کی تعداد بڑھی تو افغانستان کے بادشاہ نے بارڈر بند کرنے کا حکم دیا، جس سے مسلمانوں کے دکھوں میں مزید اضافہ ہوا۔ ایک نظریے کے مطابق ہجرت موومنٹ کا آئیڈیا مولانا ابوالکلام آزاد نے دیا تھا۔